दोस्तों, अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना आतोइना कल कौसर सीने पर हाथ रख के पढ़ लें। जाती मकान, घर, गाड़ी, बेतहाशा दौलत सब आ जाएगी। अल्लाह वालों, आज का कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक खास अमल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफे की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मोहताजगी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार में बेबरकती है या मुनाफा नहीं हो रहा या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से जो मोजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफे कर कर के थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबियां नहीं मिलती। उनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मोजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन ये ख़ास वजीफा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाले आज तक किसी भी हाजत से महरूम नहीं रहे। इस आयत को पढ़ने वालों को मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताएं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है और ना नेकी करने की ताकत मगर अल्लाह की तौफीक से। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो खास वजीफा है उसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक़्त पढ़ना है, इस वजीफे से पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक सब कुछ बताएंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए लोगों, इतनी इबादत करो जो काबिले बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओ। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये आप तरीक़ेकार जान लें। जब तक आपको तरीक़ेकार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करते। कुछ खास एहतियात होती हैं, तो अब इसका तरीक़ेकार जान लेते हैं। एहतियात में सबसे पहले ये है कि वक्त आपने इस अमल को करना है। देखें, आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी शिकायत रहती हैं, मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारा अपने बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत और मुशक्कत करते हैं। इस तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानी आए। जो भी आपका मसला है बस आप नियत करके ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी फरमाएगा, आपके मसाइल का हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा जो भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। हर किसी को पढ़ने की मुकम्मल इजाज़तें हैं। औरतें उसको अपने ख़ास अय्याम में भी कर सकती हैं, उसमें भी कोई पाबंदी नहीं। अगर पहले आपका कोई अमल करते हैं, कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, उसको फौरे बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। यानी आप अपने जो पुराने औराद व वज़ाइफ हैं उनको भी जारी और सारी रखें, बस साथ साथ इस वजीफे को 1-2 मिनट का वक़्त निकालकर लाजमी पढ़ लें। वक्त की कोई पाबंदी नहीं और ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोग मकरूज हैं, कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं, तो भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को कर्ज उतरने की नियत लेकर पढ़ सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, आटे गूंदते वक्त भी ख़वातीन इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकती हैं और जो रोटियों वाला आटा है उस पर फूंक मार दें। इंशाअल्लाह घर में बरकत लौट आएगी, मोहब्बतें कायम दायम रहेंगी।
اللہ والوں، آپ لوگ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو میٹھی چیز کے اوپر اس وظیفے کو پڑھیں گے اور وہ میٹھی چیز اس عورت کو یا اس لڑکی کو کھلا دیں گے، انشاءاللہ محبتیں قائم رہیں گی۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو بیوی انڈے کے اوپر اس وظیفے کو کرے گی اور ناشتے میں انڈا اپنے شوہر کو پیش کرے گی، تو اس سے بھی اس وظیفے سے بڑا فائدہ ہوگا، محبتیں قائم ہوں گی۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس وظیفے کی برکتیں، فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ لوگ بیمار ہیں، لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، تو آپ لوگ پانی کے گلاس کے اوپر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے بچے دولت مند ہو جاتے ہیں۔ پورا سال لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی مصیبتیں، پھر وہی غربت، پھر وہی تنگ دستیاں۔ دوستوں، آج میں اپنی تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا، انشاءاللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، پورے سال خوشیوں والے ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اگر چند منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کی خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ایک وقت میں انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اور آج اللہ پاک کی ذات خود ہم پر رحم کرنے کو تیار ہے۔ تو کیوں نہ آج ہی اپنے تمام تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لیا جائے، اپنے نصیب کو خود لکھوا لیا جائے، بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے اس خاص عمل کو پڑھ لیا جائے۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، شادی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، یا پھر جو بیٹیاں جن کی شادی ہو گئی ہے لیکن ان کے سسرال میں مسئلے بہت زیادہ ہیں، شوہر توجہ نہیں دیتا، شوہر کا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ اپنے سسرال میں خوش نہیں ہیں، پیسوں کی وجہ سے، گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے، ماں باپ اپنی بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ بیٹی کا نصیب انشاءاللہ روشن ہو جائے گا، بیٹی کی بد نصیبی ختم ہو جائے گی، بیٹی کے نصیب میں سکون اور برکت آ جائے گی، بیٹی کے شوہر کا کاروبار چل پڑے گا۔ بیٹیاں خود بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، عورت اپنے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ خود بھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، آج بے اولادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دوستوں یاد رکھیے گا کہ اولاد اللہ کی دین ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گھر، گاڑی، بنگلہ، عزت، دولت، شہرت دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ پاک اولاد بھی دے گا، رزق بھی دے گا، دولت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، کیونکہ یہ سب میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب کبھی آپ پر رزق کی تنگی آ جائے، آپ پر اولاد کی بندش آ جائے، آپ کے حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں، دوستوں سب سے پہلے اللہ کریم کو راضی کرنا سیکھیں۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر اولاد بھی مل جاتی ہے، تنگ دستی بھی دور ہو جاتی ہے، بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج بے اولادوں کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص عمل ہے۔ اگر آپ بے اولادوں کی تانے سن سن کر تھک چکے ہیں تو دوستوں وہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ بے اولادی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نرینہ اولاد سے، خوبصورت اولاد سے نوازے گا۔ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹوں کے خواہش مند ہیں، اللہ سے بیٹا بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر مطلق ہے۔ اگر آج اللہ کریم سے کچھ بھی اپنی مرضی کے مطابق چاہو تو یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ العزیز آپ کے مقصد کے نصیب ہو جائیں گے، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک غیب سے رستے بتائیں گے، غیب سے رستے اچھے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی سیلریاں کم ہیں اور آپ لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو کرائے کے مکان پر رہتا ہوں، کہاں سے میں لاکھوں کا مکان خرید سکتا ہوں؟ تو میں ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ پاک مدد کرنے پر آتا ہے نا تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کر کے چلا جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ میرے رب کی شان ہے۔
یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک سے لو لگاؤ۔ ہم لوگوں نے دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے، ہم لوگوں نے اپنے دین کو پش ڈال دیا ہے۔ اللہ والوں، ہماری ناکامیابی کی وجہ ہی یہی ہے۔ ہم لوگ دین کو ترجیح دیتے تھے تو ہم نے کیسر و کسرا کے تاجداروں کو بھی الٹ دیا تھا، اور آج دیکھیں دنیا میں مسلمان کتنے زیادہ ہیں لیکن سارے غلام بنے ہوئے ہیں، سب کے سب غلام ہیں، سب کے سب دنیا دار بن چکے ہیں۔ تو اللہ والوں، بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرو، وہ رب راضی ہو گیا، دنیا خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، دنیا آپ کی تقدیر کا، آپ کی کامیابی کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اللہ والوں، ہمارے اللہ پاک نے ہمیں حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، غلامی کرنے کے لیے نہیں۔ ہم نے غلامی کو ہی اولین ترجیح دے دی ہے۔ اللہ والوں، آج اپنا کاروبار کرو، آج خود اپنے آپ کو اس قابل بناؤ۔ ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنے نصیب کو کوستے ہیں، اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں کہ فلاں کے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کچھ کیوں نہیں کرا۔ اللہ والوں، ہم نے ہمیشہ دوسروں کی کامیابی کو ہم نے دیکھا ہے، ہم لوگ کبھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، اور جو لوگ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پاک پر ان کو سوار دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہمیں حسد نہیں کرنا، آج ہمیں دوسروں کی کامیابی دیکھ کے جلنا نہیں ہے، اللہ پاک کے آگے سر بہ سجود ہو کے مانگنا ہے، وہ رب ضرور عطا کرے گا۔ جو پتھر میں کیڑے کو پالنے پر قادر مطلق ہے، وہ ہمیں عطا کیوں نہیں کرے گا۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک سے مانگو، سچے دل سے مانگو، اس وظیفے کو روزانہ پڑھو، 5 نمازوں کے ساتھ پڑھو، آپ کو اندازہ ہوگا آپ پڑھ کیا رہے ہیں اور رب کی غیبی مدد کیا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے، اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ پاک جب کرم فرماتا ہے تو کس طریقے سے آپ کے دشمن بھی آپ کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو 365 دنوں میں سے کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے توجہ دھیان کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کے آگے ہر بات بہت کھل کے بیان کر دی ہے۔ اللہ والوں، اب ایک چیز کی احتیاط کیا ہے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ استغفار لازمی کریں گے، استغفار کا ورد کثرت سے کریں گے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں گے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب رب کی پکڑ ہو جاتی ہے تو اللہ والوں بچ پانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے رب کی پکڑ سے بچنا۔ تو لہٰذا اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں طریقہ کار آپ لوگوں کو بتائے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ توبہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو تصور میں لے کر آئیں، اور آپ لوگ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کی توبہ کو بھی ضرور قبول و منظور فرما لیں گے۔ اللہ والوں، کوئی چھوٹا موٹا صدقہ بھی آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور ہمیں اللہ پاک کے قریب سے قریب تر لے جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے لازمی صدقہ بھی کرنا ہے، اور اس وظیفے کو صبح فجر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، رات میں عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی موقع ملے، جب بھی وقت ملے، باوضو مصلی پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اللہ پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے اپنے اسم اعظم یا رحمان کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب پر رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کی مدد کا بہترین بندوبست فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، 5 وقت کی نماز
پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری کامیابی کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کا ہمیشہ احترام کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کرنے والا بنا۔ میرے مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، نبی پاک کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنا دے، نبی پاک کے گھر والوں سے محبت کرنے والا بنا دے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے، جنگ کرنے والے ہر مسلمان کی تو مدد فرما، ان کے درجات کو بڑھا دے، ان کے حوصلوں کو بلند کر دے۔ میرے مولا ان کو پستی مت دکھانا، میرے مولا ان کو اس محاذ پہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین میرے رب کو پسند آ گئی۔ اللہ پاک کو اگر آپ کی آمین پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر جس طرف نماز پڑھتے ہیں نا اس طرف منہ کر کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ پاک سے استغفر اللہ کہیں جب تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے، آپ کو محسوس نہ ہو جائے کہ میری بخشش و مغفرت ہو گئی ہے، تب تک آپ لوگوں نے اللہ پاک سے معافی مانگتی رہنی ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ ہاں میرے گناہ معاف ہو گئے، دل ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو ایسا لگے کہ میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، رب کی توجہ ملنا شروع ہو گئی ہے، تو آپ نے فوری طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، یہ درود سب سے بہترین ہے، اللہ والوں سب سے افضل درود ہے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی مقروض ہے قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی چاہتا ہے، کوئی رشتوں کی بندشوں میں پھنسا ہوا ہے، رشتے نہیں ہو رہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ اللہ والوں کوئی کہیں جاب کرتا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی دشمن بنا ہوا ہے، کسی نے آپ کو غلط کیس میں پھنسا دیا ہے۔ اللہ والوں آپ کے بچے اگر غلط چکروں میں پڑ گئے ہیں، نشے کے عادی ہو گئے ہیں، اس عمل کو پڑھیں، اللہ پاک سے دعا کریں، رب ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ یہ عمل بالخصوص ان بیٹیوں کے لیے ہے جو اپنے سسرال میں کڑ رہی ہیں، پٹ رہی ہیں، لیکن اپنے رشتوں کو بسانا چاہتی ہیں، اپنے گھر کو بسانا چاہتی ہیں، ان بیٹیوں کے لیے ہے۔ یقین کرے شوہر اگر قدر نہیں کرتا نا، اس عمل کو پڑھیں، شوہر قدر کرنے لگے گا۔ پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، اس پر دم کریں، اس پانی کو اپنے شوہر کو پلا دیں، یا پھر انڈے پر دم کریں، انڈا فرائی کر کے صبح اپنے شوہر کو کھلا دیں ناشتے میں۔ یقین کریں محبت ہو جائے گی۔ سفید چیز میں دودھ کے اوپر دم کر کے پلا دیں اپنے شوہر کو، وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا جائے گا۔ اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر ہی پڑھ سکتے ہیں، پانچوں نمازوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ فائدے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔
اللہ والوں وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے تانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے رستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔
اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ دو بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار 33 ٹائم سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے، تعداد نہ کم نہ زیادہ۔ تینوں تسبیحات 33 بار پڑھی جائیں گی، ملا کر گنیں گے تو 99 ایک کم 100 ہو گیا، اور اتنی بار ہی پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے، اور پورا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، معاملات کو ذہن میں رکھ کر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، پھر اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانیت ملے گی، ایسی نورانیت ملے گی، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں دیکھیں قسم نہیں کھاتا، آپ جانتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ قسم کھانے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وظیفہ میں خود کرتا ہوں، آج بھی کرا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ سوچیں کتنا زیادہ یہ فضیلت والا عمل ہوگا جس وظیفے کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں تو کیا، میرے بڑے بھائی بھی، میری والدہ ماجدہ بھی، سب پورا گھر یہ عمل ہی پڑھتا ہے، اور اتنے فائدے ہوتے ہیں اس عمل کے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ اللہ والو اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول تو آپ لوگ اول آخر درود پاک نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی یہ عمل بہت خاص ہے، اگر پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، یعنی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ والو یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ مند یہ عمل آپ سب لوگوں کے لیے ہوگا۔ آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں، آپ بھول جاتے ابھی شیئر کر دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ آخرت میں پہنچیں گے روزے محشر میں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں آپ کو اس ٹائم پہ سنائیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔